अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आदाब। नज़ामत फ़ासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज हम BA साल दोम के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू के तरक्की पसंद तहरीक पर गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए हमने आज खुसूसी तौर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तानी ज़बानों के मरकज़ से वाबस्ता डॉक्टर अनवर पाशा साहब को ज़हमत दी है। डॉक्टर अनवर पाशा हिंदुस्तानी ज़बानों के मरकज़ में गुज़श्ता 17-18 बरसों से वाबस्ता हैं और आप वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आपकी कई किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं और उसमें ख़ास तौर से हिंदू पाक में उर्दू नावल, तरक्की पसंद उर्दू नावल, अदबी जिहाद, अदबी रुझानात व तहरीकात, अदब में तानीसियत वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। डॉक्टर अनवर पाशा फ़िक्शन के नक़ाद के तौर पर जाने जाते हैं। अदब पर आपकी गहरी नज़र है और ख़ास तौर से फ़िक्शन और तरक्की पसंद तहरीक पर आपको उबूर हासिल है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक क्या है और तरक्की पसंदी के क्या मफ़हूम है? तरक्की पसंद तहरीक बुनियादी तौर पर उर्दू ज़बान व अदब की एक अदबी तहरीक है जिसका आगाज़ 1936 में बाज़ाब्ता तौर पे हुआ। गरचे तरक्की पसंदाना अफ़कार 1936 से कबल भी हमारे अदब में रूनुमा होने शुरू हो गए थे जी। अगर हम देखें तो प्रेमचंद के यहाँ, ख़ुद इक़बाल के यहाँ भी आपको तरक्की पसंदाना अफ़कार के असरात नज़र आते हैं जी। ये अलग बात है कि इक़बाल तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं थे। प्रेमचंद ज़िंदगी के आखिरी मरहले में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुए थे और उसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो 1936 में लखनऊ में मुनक़िद हुई थी उसकी सदारत उन्होंने फरमाई थी। और आप सभी जानते हैं, उर्दू के जो तालिब इल्म हैं इस बात से वाकिफ़ हैं कि उसकी सदारत करते हुए प्रेमचंद ने जो सदारती खुतबा दिया था वो तरक्की पसंद तहरीक के लिए रहनुमा खतूत के तौर पर आज भी उसकी अहमियत बाकी है जी। तो तरक्की पसंद तहरीक जो शुरू हुई थी उर्दू अदब में, उसका बुनियादी मकसद ये था कि अदब को ज़िंदगी से करीब तर किया जाए जी। सर सैयद तहरीक के ज़माने में भी, अलीगढ़ तहरीक के ज़माने में भी अदब को ज़िंदगी से करीब करने की कोशिशें हुई थी, कामयाब कोशिशें हुई थी। अदब को ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया गया था और सर सैयद मौलवी नज़ीर अहमद, हाली, शिबली, मौलवी ज़काउल्लाह, ये सब वो अकाबरीन थे उस अहद के अदब के कि जिन्होंने अदब को ज़िंदगी से करीब तर किया, समाज और माशरे का अक्कास बनाया और जो रिवायतें पुरानी चली आ रही थीं हुस्न और इश्क के हवाले से, सिर्फ हमारे जो मौज़ूआत महदूद थे, खा वो शायरी हो या नसरी तख्लीक़ात हों, उन दोनों सतहों पे जो जदीद तर अफ़कार व नज़रियात थे उनसे अदब को वाबस्ता करने का काम अलीगढ़ तहरीक ने किया। लेकिन अलीगढ़ तहरीक के असरात रफ्ता रफ्ता मादूम होने लगे थे और हमारे यहाँ 20वीं सदी के अवाइल में रोमानवी एक जो फ़िक्र है, जो नज़रिया है, जो वो भी एक रुझान, एक तहरीक रही है रोमानवियत की। गरचे हमारे यहाँ तो उस तरह से तहरीक नहीं रही लेकिन मग़रिब में रोमानवियत बहुत गालिब तहरीक रही है। उसके असरात 20वीं सदी के अवाइल के अदब पे बहुत नुमायाँ थे और फिर से हमारा अदब हुस्न और इश्क के उस ऐसे हिसार में फिर से बंद होने लगा था जिसकी तरफ हमारे जो बाद के प्रेमचंद हैं, उन्होंने, इक़बाल हैं, इन्होंने उस रवैये से इनहराफ करते हुए अदब को ज़िंदगी से करीब तर करने की कोशिश की थी। लेकिन जब तरक्की पसंद अदबी तहरीक शुरू हुई बाज़ाब्ता तौर पे तो उस वक्त अदब के बाज़ाब्ता क्या मौज़ूआत होने चाहिए, अदब के तकाज़े क्या होने चाहिए, अदीब का बुनियादी मकसद क्या है, इन तमाम पहलुओं पर एक तरह से रोशनी डाली गई और बाज़ाब्ता एक दस्तूर बनाया गया कि अदब को इस दस्तूर के ताबे होकर अदीबों को चाहिए कि वो अदब तख्लीक करें। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का जब आगाज़ हुआ तो क्या उस वक्त की वो वजूहात क्या थी जिनकी वजह से 1936 में ये तहरीक शुरू हुई? 36 वो टर्निंग पॉइंट ज़रूर है 1936, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1936 में ही बाज़ाब्ता तौर पे या पहली दफ़ा तरक्की पसंद अदब सामने आया हो।
20ویں صدی کے اوائل سے ہی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں نظریاتی طور پر کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ وہ تبدیلیاں وہ تھیں جو عالمی تبدیلیوں کے زیر اثر ہمارے ہاں آ رہی تھیں۔ دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ جنگ ہم جانتے ہیں، پہلی جنگ عظیم ہو چکی تھی، اس کے اثرات تھے دنیا پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف نظریات، مارکس کے نظریات، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، معاشیات کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ اور 1917 میں روس میں ایک انقلاب آ چکا تھا، اکتوبر 1917 میں، تو اس کی وجہ سے ایک خاص طرح کی تبدیلی فکری سطح پر پوری دنیا میں آ رہی تھی، اور اس کے اثرات ہمارے ملک پہ بھی پڑ رہے تھے۔ اب ہم کوئی ایسا جزیرہ نہیں رہ گئے تھے، وہ جزیرہ جو بالکل اب کٹا ہوا سا ہو دنیا سے۔ سماج کا متوسط اور نچلا طبقہ جو ہے وہ بیدار ہو رہا تھا، اور وہ بیداری دنیا میں آ رہی تھی، چاہے اکتوبر انقلاب کے حوالے سے ہو روس میں، یا اس سے قبل فرانس میں جو انقلاب کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے تھے۔ تو ان تمام واقعات کے اثرات ہمارے ملک پہ پڑ رہے تھے۔ اب ہم دنیا کا حصہ بن چکے تھے، اب ہم کٹ کر نہیں رہ سکتے تھے دنیا سے۔ تو ان کے اثرات جو مرتب ہو رہے تھے، تو اس کی وجہ سے یہاں بھی جو پسماندہ طبقہ تھا معاشرے کا، جو ہمارا معاشرہ ظاہر ہے کہ دو طبقات پر مبنی تھا، جاگیردار طبقہ تھا، زمیندار طبقہ تھا، اور دوسرا جو پسماندہ طبقہ تھا، مزدوروں کا، غریبوں کا، کسانوں کا۔ تو ان طبقات کے اندر جو پسماندہ طبقات تھے، ان کے اندر ایک بیداری کی لہر رفتہ رفتہ آ رہی تھی، اور وہ بیداری کی لہر تعلیم کے فروغ کی وجہ سے تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ ہمارے بہت سارے اسکالرس، طالب علم، ریسرچ اسکالرس باہر گئے تھے، لندن میں تھے، فرانس میں تھے، جرمنی میں تھے، یورپ کے دیگر ملکوں میں تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو ہمارا ملک تو غلام تھا، غلام ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ان ممالک میں گئے تھے جو بہت ترقی یافتہ ممالک تھے، جہاں جمہوری نظام تھا، اور اس جمہوری نظام میں پہنچ کر کے ان کو محسوس ہوا کہ غلامی کا درد کیا ہوتا ہے، غلامی کا کرب کیا ہوتا ہے، اس کو محسوس کیا۔ اور جس طرح کی تبدیلیاں وہاں آ رہی تھیں جمہوری نظام کے تحت یورپ میں، ان کی خواہش تھی کہ یہی تبدیلیاں ہمارے ملک میں بھی آئیں، ہمارے ملک میں بھی ایک ایسا نظام بنے کہ جو آزاد ہو اور جمہوری ہو اور عوام کے مفاد میں ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فکر لے کر کے وہ نوجوان جب مغرب سے لوٹے، وہاں پہ بھی انہوں نے اس کی کوشش کی کہ وہ وہاں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ سجاد ظہیر تھے جو اس تحریک کے روح رواں تھے، علی گڑھ ترقی پسند تحریک کے، ان کے ساتھ ساتھ ملک راج آنند تھے، محمد دین تاثیر تھے، یہ تمام وہ لوگ تھے جو وہاں، غالباً جوتی گھوش بھی تھے۔ تو یہ سب طالب علم تھے، ریسرچ اسکالرز تھے۔ ان لوگوں کے اندر وہ یکساں ایک جو درد ہے ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کا درد، اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانے کا جو ایک جو مقصد تھا، جو ایک امید تھی، وہ سب ان کے دلوں میں پل رہی تھی۔ ان چیزوں نے ان کو وہاں یکجا کیا۔ یہ سب ریسرچ اسکالرز آپس میں ملتے تھے، وہیں اس کی بنیاد بھی ڈالی۔ وہ نوجوانوں نے ترقی پسندی کی ایک انجمن بنائی، وہ بنیاد وہیں ڈالی انہوں نے، اور اس بنیاد کو انہوں نے ڈالنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ ہم سب یہاں سے اپنے ملک واپس جا کر اس تحریک کو عام کریں گے، اس نظریے کو عام کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا ادب، ہمارے ادیب ان خطوط پہ ہمارے ادب کو لے کر کے آئیں۔ تو یہ ان کی کاوش تھی جو 36 میں آ کر کے ایک طرح سے عملی شکل اس ملک میں اختیار کرتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پریم چند 20ویں صدی کے اوائل سے لکھنا شروع کر چکے تھے، وہ اقبال 20ویں صدی کے اوائل میں، ظاہر ہے کہ ان سب کی جو بنیادی تخلیقات ہیں، جو میجر پارٹس ہیں، وہ 36 سے پہلے ان کے سب شائع ہو چکے تھے۔ تو ان تمام ادیبوں کے ہاں ترقی پسند عناصر ہیں وہ موجود ہیں۔ پریم چند نے جس طرح سے کسانوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، غریبوں کے مسائل، دیہی زندگی کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں پیش کیا، اس کی نظیر پہلے نہیں تھی۔ اقبال کے یہاں اچھا خاصا اثر ہے، مغرب میں رونما ہونے والے جو واقعات تھے ان کا اثر خاصا ہے اقبال کے یہاں بھی ترقی پسندانہ عناصر موجود ہیں۔ جو لوگ اقبال کو کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روٹی، بالکل وہ سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اقبال کہیں نہ کہیں سے خود لینن خدا کے حضور میں جو ان کی نظم ہے، خضر راہ میں، ان تمام نظموں میں اقبال نے اس نظریے کو پیش کیا ہے جو مغرب میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اس کے تحت جو پنپ رہا تھا نظریہ، اس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ ایک اور بہت اہم واقعہ ہے، وہ ہے انگارے کی اشاعت۔ 1932 میں انگارے کی اشاعت ہو چکی تھی۔
جی سجاد ظہیر بھی اس میں شامل تھے، رشید جہاں ظاہر ہے کہ جی ان جی کے افسانے شامل ہیں، محمود الظفر، محمد الظفر کے افسانے. تو یہ تمام لوگ وہ تھے کہ جو پہلے سے ہی جن کے اندر ایسے افکار، ایسے تصورات ادب کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں وہ پیدا ہو چکے تھے جی اور اس کا اظہار بھی ہو رہا تھا. انگارے خالصتاً ترقی پسندانہ افسانوں پر مبنی وہ ایک مجموعہ تھا افسانوی مجموعہ افسانوں کا، تھا. جی جس پہ بین بھی لگا، جی مخالفت ہوئی تھی، جی برٹش حکومت نے اسے بین لگا دیا تھا. تو یہ تمام افکار و نظریات جو مغرب سے کسی نہ کسی طور پہ وہاں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہمارے ملک پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، تو اس کے اثرات ادب پہ پڑنے لگے تھے. جی 36 میں باضابطہ طور پر اس کو ایک تنظیمی شکل دی گئی، جی جی اس فکر کو تحریک کی شکل دی گئی، جی ایک انجمن بنی، انجمن ترقی پسند مصنفین، جی اور اس میں ہندوستان کی تمام زبانوں کے ادیب شامل تھے. جی یہ بہت بڑی بات تھی. جی لکھنؤ میں جو کانفرنس ہوئی تھی 1936 میں، جی اس کی خاصیت یہ تھی، لکھنؤ کی کانفرنس پہلی کانفرنس تھی. پہلی ایسی کانفرنس تھی کہ جو ملک کے تمام ادیبوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بن کر کے سامنے آئی تھی وہ کانفرنس. اور وہ صرف اردو زبان کے ادیبوں کا وہ جلسہ نہیں تھا، کانفرنس نہیں تھی، بلکہ بنگالی، تمل، تیلگو، ملیالم، پنجابی، بنگلہ، یہ تمام زبانیں، ہندوستانی زبانوں کے ادیب تو یہ گویا ملک گیر سطح پر ہندوستانی ادیبوں جی کے ذہنوں میں ترقی پسندانہ افکار و تصورات کو عام کرنے کی ایک منظم کوشش تھی. ایک دستور اس کا بنا، پہلی دفعہ دستور بنا اور انجمن قائم ہوئی، اور اس انجمن کے تحت ادب تخلیق کرنے کا جو ایک سلسلہ تھا، یعنی ایک منظم طور پہ ادب کی کایا پلٹ کا ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے شاید ہی کوئی تحریک اتنی جلدی کامیاب ہوئی ہو. دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک میں نوجوان نسل سے لے کر کے پرانی نسل تک سب اس تحریک کے قائل ہو گئے اور اس تحریک کا حصہ بن گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابتدائی زمانے میں جب 1936 میں تحریک شروع ہوئی، اس وقت کن شاعروں اور ادیبوں نے اس میں ترقی پسند تحریک میں شمولیت اختیار کی، اور بعد کے زمانے میں کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوئے؟ اس زمانے میں آپ دیکھیں 36 کے آس پاس جتنے بڑے ادیب تھے وہ سب یا تو اس تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے، یا ان سب نے اس تحریک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا. سجاد ظہیر ملے تھے، اقبال سے بھی ملے، زندہ تھے اقبال 36 میں اس وقت، ان سے بھی ملے تھے اور ان کی بھی نیک خواہشات اس تحریک کے لیے تھیں. مولوی عبدالحق تھے زندہ، مولوی عبدالحق نے بھی شرکت کی تھی، اس کانفرنس میں شرکت کی تھی، الہ آباد کی کانفرنس میں شرکت کی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ حسرت موہانی، بہت بڑے شاعر تھے اس زمانے کے، غزل کے بہت بڑے شاعر حسرت موہانی، اور ظاہر ہے کہ اردو مولا وہ ایڈٹ کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. جوش ملی آبادی جو بہت اسٹیبلش شاعر تھے، ہمارے تمام سینئر شاعر و یہ تمام سینئر شاعر تھے. تو گویا اس دور کے یہ تمام شعراء، جو تمام شاعر اور ادیب، پریم چند کا نام میں نے شروع میں لیا، تو یہ سب وہ تھے جو پائنیئر تھے، جو بڑے ادیب تھے. اور ان بڑے ادیبوں کی شرکت کی وجہ سے اس تحریک کے وقار میں اضافہ ہوا. لوگوں کا ظاہر ہے کہ اس تحریک میں اعتماد بحال ہوا. جب بڑے زعما کسی تحریک میں شریک ہوں، اکابرین اس دور کے شریک ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے بعد کی جو پوری نسل ہے، نئی نسل، جو طالب علم تھے اس زمانے میں جو لوگ اور نئی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، چاہے وہ سردار جعفری ہوں، چاہے وہ مجاز ہوں، چاہے وہ کرشن چندر ہوں، چاہے وہ بیدی ہوں، چاہے اسمت چغتائی ہوں، فیض احمد فیض ہوں، جانثار اختر ہوں، یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو طالب علمی کے زمانے سے اور جو نوجوانی میں جو شاعری کر رہے تھے، فکشن لکھ رہے تھے، افسانوی ادب تخلیق کر رہے تھے، یہ سب کے سب اس تحریک کا حصہ بن گئے. اور ان کی جو تخلیقات ہیں وہ بالکل ایک نئے نہج پہ، پریم چند نے ایک خاص عہد، ایک خاص منزل تک ہمارے ادب کو پہنچایا تھا. بہت اہم منزل تھی وہ، لیکن ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیبوں نے اس منزل سے آگے کا سفر ادب کا شروع کیا اور ایک نئی منزل، ایک نئی بلندی پہ ہمارے ادب کو پہنچایا. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا پرانے ادیبوں کا بھی اور جو نئی نسل کے ادیب تھے ان کا بھی. اچھا، ترقی پسند تحریک نے ادب پر کیا اثرات ڈالے؟ ادب پہ مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت نمایاں تبدیلیاں سامنے آئیں. اگر آپ ادبی اصناف کو دیکھ لیں، شاعری کو دیکھیں، آپ افسانے کو دیکھ لیں، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ مختصر طور پر ہر صنف پر تنقید کے حوالے سے دیکھیں. مثلا شاعری، سب سے بڑا امپیکٹ ترقی پسند تحریک کا جو اثر ہے وہ مرتب ہوا شاعری پہ. شاعری اس وقت ظاہر ہے کہ اقبال تک ہماری شاعری جہاں پہنچی تھی، ان ادیبوں نے
جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو ادیب تھے، جوش ملیح آبادی کو آپ لے لیں، جی فیض احمد فیض بعد کی نسل کو ان کو لے لیں، مجاز کو لے لیں آپ ظاہر ہے کہ یہ تمام وہ لوگ تھے، جانثار اختر وغیرہ، سردار ہیں، مخدوم محی الدین، ہیں، سردار جعفری ہیں، جی یہ تمام وہ لوگ تھے، اسلام مسلح شہری وغیرہ ہیں، یہ سب لوگ ظاہر ہے کہ وامق جون پوری، بڑے بڑے یہ تمام جو، تو ان لوگوں نے ادب میں شاعری کے حوالے سے ایک ایسی شاعری کی بنا ڈالی کہ جو عوامی شاعری تھی، جی عوامی مسائل کو پیش کیا، جی دبے کچلے عوام کے مسائل کو پیش کیا، پسماندہ طبقات کی جو استحصال کا مسئلہ تھا اس کو پیش کیا، سماج میں مساوات آئے، ناانصافی کا خاتمہ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، غلامی ختم ہو، بہت بڑا کنسرن تھا آزادی حاصل کرنا۔ تمام ادیب آزادی کے دیوانے تھے، یہ سب آزادی کی حمایت میں نظمیں لکھ رہے تھے، شاعری کر رہے تھے، اور اپنے شعر کے ذریعے عوام میں آزادی کے ولولے کو، جوش کو بڑھا رہے تھے، بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اور یہ سب وہ لوگ تھے، مثلا پنڈت نہرو، گاندھی جی، یہ سب لوگ اس طرح کی تحریک سے بہت متاثر تھے اور پروموٹ کرتے تھے۔ پنڈت نہرو تو باضابطہ کئی جلسوں میں شریک ہوئے اور ترقی پسند تحریک کے جلسوں میں شریک ہوئے۔ یہ فراق گورکھ پوری بہت بڑے ادیب شاعر تھے، یہ سب ظاہر ہے کہ سب دوست تھے، پنڈت نہرو، فراق گورکھ پوری، جوش ملیح آبادی، تو یہ سب ایک ہی مشن کو لے کر چل رہے تھے۔ جس طرح سے آزادی کا ایک پیغام کانگریس کے ذریعے اور مختلف دوسری پارٹیوں کے ذریعے عوام تک پہنچ رہا تھا، اسی طرح سے ادب کے ذریعے، ترقی پسند ادب کے ذریعے آزادی کا پیغام عوام تک پہنچ رہا تھا، اور سماج کو بدلنے کا پیغام بھی عوام تک۔ اور آزادی کے پیچھے صرف سیاسی آزادی حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ ہماری یہ تمام سیاسی رہنما، چاہے مہاتما گاندھی ہوں، چاہے پنڈت نہرو ہوں، چاہے مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، یہ سب چاہتے تھے کہ آزاد ہندوستان کا جو نظام ہو وہ مساوات پر مبنی ہو۔ امبیڈکر، بابا صاحب امبیڈکر، یہ سب وہ چاہتے تھے کہ مساوات پر مبنی ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، انصاف پر مبنی ہو، مساوات ہو، ایک سیکولر نظام ہو ہمارا، ایک جمہوری نظام ہو ہمارا، اور معاشرے میں وہ تمام ایسی جو غلط رسمیں ہیں، جو غلط روایتیں ہیں، جو غلط طریقے سے معاشرے کو توہم پرستی کے اس میں جکڑے ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں سے آزاد کر کے ہم معاشرے کو، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آزادی کی تحریک کے ساتھ ساتھ سماجی اصلاح کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں۔ گاندھی جی نے ہریجن نام کا ایک اخبار نکالا تھا، مقصد یہ تھا کہ جو چھوا چھوت کا مسئلہ ہے معاشرے میں وہ ختم ہو جائے، جو بیواؤں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں، ان کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی تھی، ان تمام چیزوں کو لے کر ناول لکھے، تحریکیں چلیں۔ آریہ سماج کا بھی مقصد تھا کہ جس طرح سے دوبارہ شادی ہو، یہ تمام یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک طرح سے ہمارے آزاد ہندوستان کے نظام کو کس سمت میں جانا چاہیے، کیسا نظام بننا چاہیے، اس کے لیے زمین ہموار کر رہی تھیں یہ ساری چیزیں۔ ترقی پسند تحریک نے بھی کام کیا۔ ترقی پسند تحریک کا بنیادی جو ایک نظریاتی تعلق جو تھا وہ مارکسزم کے فلسفی سے یقیناً اس کا تعلق تھا، اور اس کے حوالے سے یہ ترقی پسند تحریک یہ چاہتی تھی کہ آزاد ہندوستان میں جو نظام قائم ہو، اس میں جو پسماندہ طبقات ہیں، جو مظلوم طبقات ہیں، ان کی بالادستی ایک طرح سے ہو۔ ڈاکٹر صاحب، بہتر ہوگا کہ مارکس کے فلسفے پر مختصر طور پر آپ روشنی ڈال دیں کہ ان کے فلسفے کی بنیادی باتیں کیا ہیں، ظاہر ہے کہ ادب پر وہ کس طرح سے اس کا ادب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، مارکس کا فلسفہ تو بہت وسیع تر فلسفہ ہے، وہ ایک معاشی فلسفہ ہے، ایک سیاسی فلسفہ ہے، ایک سماجی فلسفہ ہے، کئی پہلو ہیں اس کے، یعنی سوشلزم کا جو تصور ہے، اشتراکیت کا جو تصور ہے، اس میں یہ ہے کہ معاشرے کا ایک انقلابی جو معاشرے میں تبدیلی آئے، اور جو سرمایہ داری کا جو نظام ہے اس نظام کے بعد ایک سماجی نظام، ایک سماجیات، یہ سوشلزم پر مبنی، اشتراکیت پر مبنی ایک نظام قائم ہو۔ یہ بنیادی مقصد جو ہے جس میں تمام لوگوں کو یکساں آزادی اور ہر طرح کے یکساں مواقع ہوں، استحصال کا خاتمہ ہو، یعنی ایکسپلائٹیشن بائی another person of a person، وہ استحصال جو ہے ایک شخص کے ذریعے دوسرے شخص کا استحصال نہ ہو، طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو، یعنی کلاس لیس سوسائٹی، یعنی غیر طبقاتی نظام جہاں مساوات ہو، یہ ساری چیزیں اس میں ادب میں ان چیزوں کو پیش کرنے کا کام ترقی پسند تحریک نے کیا۔ اردو افسانے اور ناول پر اس کے کیا اثرات پڑے؟ اور ہاں، میں شاعری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، دوسرا جو پہلو ہے، دوسری جو سب سے بڑی صنف ہے وہ ہے فکشن۔ فکشن پر ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو فکشن تھا، جو افسانوی ادب تھا ہمارا، وہ محدود تھا،
آپ اگر غور کریں تو جو سلسلہ نذیر احمد نے شروع کیا تھا ناول نگاری کے حوالے سے، اور پنڈت رتن ناتھ سرشار نے شروع کیا تھا ناول نگاری کے حوالے سے، عبدالحلیم شرر نے شروع کیا تھا، اور رسوا نے، مرزا ہادی رسوا نے، وہ ظاہر ہے کہ خاص طور پہ محدود تھا اصلاح تک، سماجی اصلاح تک، اور وہ اصلاح بھی کیا، متوسط طبقے کو پیش نظر رکھ کے اصلاح، یا جاگیردار طبقے کو پیش نظر رکھ کے اصلاح۔ اس لیے یہ تمام جو تخلیقات ہیں ناول کے حوالے سے محدود ہے، مرکز جو ہیں دلی، لکھنؤ یا اسی طرح کے مرکز تک، شہری زندگی تک، ان کے ریڈرز بھی شہری علاقوں تک محدود تھے۔ لیکن پریم چند نے پہلی دفعہ اردو ادب کو ایک وسیع تر قاری کا حلقہ فراہم کیا۔ انہوں نے جو موضوعات اختیار کیے وہ بالکل نئے تھے، اس ملک کے 90% آبادی سے تعلق رکھنے والے موضوعات تھے، کسانوں، مزدوروں، دیہی تہذیب، دیہی معاشرت، دیہی مسائل، ان کو انہوں نے سینٹر اسٹیج پر مرکزیت گویا اس کو عطا کی، ایک بڑا کام کیا۔ وہاں سے پک اپ کیا ہمارے ترقی پسندوں نے، اور انہوں نے اب شہری زندگی میں جو مختلف قسم کی پیچیدگیاں تھیں، جو نفسیاتی مسائل تھے، جو ایکسپلائٹیشن تھا غریبوں کا، پسماندہ طبقات کا، طبقاتی نظام میں جس طرح سے جو فرق ہے انسان کے درمیان، اس کی بنا پر جو جس طرح کی سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے، ان سب کو بنیاد بنا کر کے ہمارے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے، ترقی پسند ناول نگاروں نے اپنی تخلیقات کی۔ مثلا کرشچندر کو آپ لے لیں، کرشچندر کا کام اتنا بڑا کام ہے فکشن کے حوالے سے کہ وہ جو اسٹینڈرڈ کرشچندر نے، بیدی نے، عصمت چغتائی نے اور منٹو نے پیش کیا، منٹو بھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، تھوڑے بہت اختلافات رہے لوگوں کے آپس میں، لیکن بنیادی طور پہ فکر کے اعتبار سے ترقی پسند تھے۔ تو یہ 4 بڑے نام فکشن کے حوالے سے، کرشچندر، عصمت چغتائی، منٹو اور بیدی، 4 بڑے ایسے نام تھے کہ جنہوں نے جس پائے کا افسانہ لکھا، جو فکشن کریٹ کیا، جس پائے کے افسانے لکھے انہوں نے، وہ افسانے تھے جس کو ہم دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے افسانے کے مقابلے میں رکھ سکتے تھے۔ تو اتنا جمپ ایک طرح سے ابھی شروعات ہی ہماری ہوئی تھی، افسانہ نگاری کی شروعات ہی ہوئی تھی 20ویں صدی کے اوائل سے، راشد الخیری وغیرہ کے ہاں سے، یا وہاں سے 20-25 سال کے عرصے میں اتنی ترقی، 25-30 سال کے عرصے کے بعد اچانک ایک زبان کی ایک صنف بالکل معراج کو پہنچ جائے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ منٹو نے، کرشچندر نے، عصمت چغتائی نے، بیدی نے اردو افسانے کو معراج تک پہنچا دیا، ایک ایسی سمت عطا کر دی کہ اب اس سے پیچھے مڑ کر کے اردو افسانہ نہیں جا سکتا، دیکھ سکتا تھا۔ تو ایک بڑا کنٹریبیوشن ناول کے حوالے سے، کرشچندر نے بھی ناول لکھے، ان کا بہت مشہور ناول ہے کشمیر کے حوالے، شکست انہوں نے لکھا، پھر اس کے بعد بہت سارے ناول ان کے سامنے، عصمت چغتائی نے پہلے تو ضدی، بعد میں ٹیڑھی لکیر انہوں نے، اسی طرح سے اگر آپ بیدی کو دیکھیں، ایک چادر میلی سی، بعد میں انہوں نے تخلیق کیا۔ تو یہ تمام وہ ناول نگار تھے، وہ فکشن رائٹر تھے جنہوں نے اردو فکشن کو ایک معیار عطا کیا، ایک ایسے مرحلے پر پہنچایا کہ جہاں ہم بہت ہی فخر کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا افسانوی ادب ہے، یہ ہمارا ناول ہے، یہ ہمارے افسانے ہیں، یہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے تھے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تنقید، ایک بہت بڑا شعبہ تنقید کا ہے ہمارے یہاں ادب میں، اور تنقید کا سلسلہ ہم سب جانتے ہیں حال ہی سے شروع ہوا، بہت کم سرمایہ ہمارے پاس تنقید کا تھا، حال ہی سے لے کر کے ترقی پسند تحریک تک کے سرمایہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو بہت مختصر سرمایہ ہمیں ہاتھ آئے گا، لیکن تنقید کی صنف میں اس قدر جمپ، ایک طرح سے ایک جست لگانے کی بات جسے ہم کہتے ہیں کہ تنقید میں ہماری تنقید ایک جست لیتی ہے، اور اچانک سے اس کا مائگی سے وہ آ کر کے اتنی پرثروت ہو جاتی ہے، اتنی مالامال ہماری تنقید ہو جاتی ہے ترقی پسند تنقید کی وجہ سے، کیونکہ اب ادب، ہمارے جو ادیب تخلیق کر رہے تھے ادب، وہ صرف ہندوستان کو نظر میں رکھ کے نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی نظر، بین الاقوامی حالات اور عالمی سطح پر ادیب کیا سوچ رہے ہیں، یعنی عالمی جنگ کے خلاف آپ دیکھیں گے شاعری کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو صورتحال ہٹلر کے زمانے میں فاشزم کا جو خطرہ تھا پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر، اس کے خلاف عوامی ذہن کو تیار کرنا ادب کے ذریعے، یہ کام بھی کیا ہمارے ترقی پسند شاعروں نے، ادیبوں نے، افسانہ نگاروں نے۔ تنقید میں بھی وہ تصورات، وہ نظریات جو عالمی تنقید میں رائج تھے، جو ڈسکورس عالمی تنقید میں چل رہا تھا اس وقت، اس عالمی تنقید کے ڈسکورس سے اردو ادب کو جوڑنا، اس معیار پہ تنقید کو لانا، اردو تنقید کو وہ اسٹینڈرڈ عطا کرنا
ظاہر ہے کہ ترقی پسند ناقدین نے وہ کام کیا. احتشام حسین نے، ممتاز حسین نے یہ کام کیا، احتشام حسین نے وہ کام کیا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں محمد حسن عسکری تھے، حالانکہ بعد میں وہ منحرف ہو گئے تھے وہ، لیکن پروفیسر محمد حسن وغیرہ جیسے لوگ، یہ لوگ سامنے آئے. پروفیسر قمر رئیس صاحب وغیرہ ہیں، عقیل رضوی صاحب ہیں، شارف صاحب ہیں. تو یہ تنقید کے اہم پیلرز بن کر کے یہ سب لوگ بعد میں آئے، سامنے آئے. وہ اختر انصاری ہیں، انہوں نے بھی بہت اہم کام کیا اس حوالے سے. مجنون گورکھپوری ہیں، تنقید کے حوالے سے بہت اہم کام ہے ان کا. عالم سرور ہیں، عالم سرور بھی بنیادی طور پر ترقی پسند نظریہ رکھنے والے ناقد ہیں یقیناً. یہ الگ بات ہے کہ ان کا ترقی پسندی کا جو زاویہ ہے وہ زیادہ وسیع ہے، اس میں جدیدیت کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں بعد میں وہ بڑی آسانی کے ساتھ، جو دوسرے ترقی پسند ناقد نہیں کر سکے تھے. تو تنقید کے شعبے میں بھی ترقی پسند تحریک نے بہت نمایاں ایک کنٹریبیوشن دیا ہے، بڑی اہم خدمات رہی ہیں، تنقید کے سرمایہ کو بہت پرثروت بنایا. ظاہر ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اوور آل جو ایک ادبی اگر ہم اسیسمنٹ کریں، ایک جائزہ لیں، ترقی پسند ادب نے جو کچھ ہمارے ادب کو دیا، ترقی پسند تحریک نے جو کچھ ہمارے ادب کو دیا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں سے ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر کے اور 70-75 تک ظاہر ہے کہ سلسلہ رہا، اور اس سلسلے میں جو ادب تخلیق ہوا وہ بہت بڑا خزانہ ادب کا ہمارے ہاں جمع ہوا. تمام اصناف ادب میں ترقی پسندوں نے اپنی تحقیقات پیش کی، ہر سطح پہ. ڈاکٹر انور پاشا صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لیے اپنا وقت نکالا اور اس موضوع پر گفتگو کی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے کسی اور پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.